बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, रमज़ान की आमद है। कल से इंशाअल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहला रोज़ा होगा, तो अपनी दुआओं में, इबादत में मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें, मुझे भी याद करें। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपका नावल जो है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी डेली अपलोडिंग की। तो अगर उसमें कहीं मिस भी हो जाए तो यही समझिएगा कि रमज़ान की मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला। आप लोग मुझे टाइम बता दें कि मैं 6 बजे अपलोड करूँ या इसके बाद, या कोई भी टाइम जो आपको सूटेबल लगे आप मुझे बता दें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड करूँ वो मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ कि मुझे भी अपने दुआओं और इबादत में ज़रूर याद रखिएगा। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नावल है। बहुत ही इनोसेंट सी लड़की की कहानी है, कज़न बेस्ड है। लड़का जो है वो ज़रा रूड होता है, लेकिन बहुत प्यारी स्टोरी है। स्टोरी का नाम है जनाब, अभी देखते हैं क्या नाम है स्टोरी का। जी तो जनाब, स्टोरी है मोहब्बत ज़िंदगी है बाय राशिदा रिफ़त। बहुत ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। ये आया था शुआ डाइजेस्ट में, 2015 का शुमारा था। इसका मंथ जो है जनाब वो है फरवरी। जी बिल्कुल, फरवरी 2015 के शुआ के शुमारे में ये शामिल हुई थी। स्टोरी बहुत प्यारी इनोसेंट सी लड़की की स्टोरी है। बहुत प्यारी स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत ज़िंदगी है बाय राशिदा रिफ़त। हल्का फुल्का बुखार और मामूली सा फ्लू। ऑफिस से छुट्टी करना बनता तो ना था, लेकिन वो अपने मूड का क्या करता। कभी कभार तो बंदे को अपने दिल की बात मानना ही पड़ती है ना। और आज ऐसा ही दिन था। वो रात की भरपूर नींद के बाद सुबह उठकर एक भरपूर नाश्ता कर चुका था और अब बहुत इत्मीनान से अखबार की गर्दानी कर रहा था। अम्मा पड़ोस में अपनी किसी जानने वाली की आदत को गई हुई थी। उसी वक्त डोरबेल बजी थी। हैरत है, अम्मा इतनी जल्दी आ गई। हारिस अखबार मेज़ पर रख कर गेट खोलने गया था। आने वाली अम्मा ना थी। अम्मा की घबराई बौखलाई सी अजीज़ जान भांजी साहिबा गेट खुलने के इंतज़ार में खड़ी, हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। दूसरी जानिब अपनी खाला जान के बजाय उनके सपूत को देखकर मोहतरमा की घबराहट में खातिर खा इजाफा हुआ था। हारिस ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो हारिस को मनमनाता सा सलाम करके घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मा ज़रा पड़ोस तक गई थी। तुम बैठो, मैं अम्मा को। हारिस ने हानिया के सलाम का जवाब देकर उसे आगाह करना चाहा, मगर वो उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किए बगैर बोल पड़ी थी। क्या कहा आपने? खाला जान घर पे नहीं है? खौफज़दा सा लहजा और अंदाज ऐसा जैसे कि अभी वापसी के लिए दौड़ लगा देगी। अम्मा अपना सेल फ़ोन साथ ले गई हैं। मैं उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ। करीब ही गई हैं, 5 मिनट में आ जाएंगी। हारिस ने उसे बेहद रसानियत से जवाब दिया। उसके चेहरे पर छाया तज़ब्ज़ुब अभी भी कम ना हुआ था। हारिस ने उसके साथ मज़ीद दिमाग खपाने के बजाय लाउंज पे चार्जिंग पर लगा अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर अम्मा को फ़ोन कर दिया। मोहतरमा की तसल्ली के लिए स्पीकर भी ऑन कर दिया था। हानिया आई है? अच्छा अच्छा, बिठाओ मेरी बच्ची को, मैं 2 मिनट में आई बस। खाला की आवाज़ सुनकर बच्ची खुद ही सोफे पर टिक गई थी। हारिस उसकी मज़ीद तसल्ली के लिए अपने कमरे में चला गया। वो जानता था हानिया उसकी घर में मौजूदगी की तवक्को न कर रही होगी। हर 10-15 दिनों बाद वो अपनी खाला के पास अपने दुखड़े रोने आती थी, लेकिन छुट्टी वाले दिन आने से गुरेज ही करती थी। अम्मा की ज़ुबानी उसे हानिया की आमद का इल्म होता, और ना सिर्फ उस दिन बल्कि उससे अगले दिन भी अम्मा की ज़ुबान पर अपनी भांजी का ही तस्करा रहता। बेचारी बच्ची जी का बोझ हल्का करने आ जाती है मेरे पास। आप और भाई साहब ने कैसा लाडों में पाला था। तीनों भाई भी जान छिड़कते थे। माँ बाप का तो चलो अल्लाह के पास से बुलावा आ गया, चले गए, लेकिन निगोड़ मारे भाई अपनी आंखें और कान अपनी अपनी बीवियों के पास गिरवी रख दिए। कमबख्त मारियों ने जीना हराम कर रखा है बेचारी हानिया का। अम्मा के पास तो सुनाने को और भी बहुत कुछ होता था, लेकिन हारिस को हानिया के नगोर मारे भाइयों और कमबख्त मारी भाभीयों के तस्करे से चंदा दिलचस्पी ना थी। फिर भी उसे अम्मा से अक्सर हानिया नामा सुनना पड़ता था। हानिया अम्मा की मरहुमा बहन की इकलौती लाडली बेटी थी। खाला खालू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और अब वो अपने भाइयों और भाभीयों के साथ रहती थी। उसके हालात इतने भी काबिल रहम नहीं थे। अच्छा पहनती ओढ़ती थी, घर के कामों का भी खास बोझ ना था। छोटी छोटी मामूली बातें जो घरों में हो ही जाती थी,
ہانیہ کو بہت دل گرفتہ کر دیتی تھی۔ وہ حساس تو ہمیشہ سے تھی، ماں باپ کے گزرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ زود رنج ہو گئی تھی، کسی بھی چھوٹی سی بات پر پہڑوں کرتی تھی، اور جب ضبط کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جاتا تو دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے یہاں اماں کے پاس آ جاتی۔ رونے دھونے کا طویل سیشن ہوتا، اماں اسے چپ کرواتی، ڈھیروں دلاسے دیتی، کچھ نصیحتیں کرتی، دوسرے الفاظ میں ہانیہ اماں سے کتھارسس کروا کر واپس اپنے گھر کی راہ لیتی۔ افشا آپا یا عینی آپا سسرال سے میکے آئی ہوتی تو وہ بھی اماں کے ساتھ مل کر ہانیہ کو ڈھیر تسلیاں دیتی۔ حارث کے علاوہ سب گھر والوں کو ہانیہ سے دلی ہمدردی تھی۔ خیر اس کے ساتھ کوئی ایسا خاص بیر حارث کو بھی نہ تھا، لیکن جو مسئلے لے کر محترمہ یہاں آتی تھیں اور گھر والوں کو بھی جن باتوں کی وجہ سے ہانیہ بیچاری پر ترس آتا تھا، حارث کو ان باتوں پر سوائے ہنسی کے کچھ نہ آتا۔ مثلاً ہانیہ کی گہری سہیلی کی شادی تھی۔ توفیق بھائی کو 2 دن پہلے سے یاد دہانی کروا رہی تھی کہ وہ مقررہ وقت پر گاڑی سمیت گھر پر رہے۔ مقررہ وقت پر توفیق بھائی گھر پر ہی تھے، لیکن شوہر کی شکل دیکھ کر نازو بھابھی کو یاد آ گیا کہ آج تو انہوں نے اپنی بہن کی نند کے نومولود بیٹے کو دیکھنے جانا ہے۔ بچے کی پیدائش کو 16 روز گزر چکے تھے۔ اگر نازو بھابھی 1-2 دن بعد مبارکباد دینے چلی جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا، اس کی گہری سہیلی کی شادی کا فنکشن مس ہوتے ہوتے رہ گیا نا۔ وہ تو شمس بھیا کو اس بیچاری سی شکل پر ترس آ گیا اور وہ اپنی پھٹی سی بائک پر اسے میرج ہال چھوڑنے آئے۔ واپسی کیسے ہوئی وہ الگ المناک داستان تھی، جو ہانیہ بی بی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے سنائی اور اماں دوپٹے سے اس کی آنکھیں پوچھتی رہی۔ شادی کے بعد یہ گہری سہیلی ہانیہ سے ملنے گھر آئی۔ ہفتے بعد اس نے میاں کے ساتھ بیرون ملک چلے جانا تھا۔ نازو بھابھی اور شہلا بھابھی گھر پر تھی۔ دونوں سہیلی سے ملنے تک نہ آئی۔ ملازمہ کے ہر ڈرائنگ روم میں 2 گلاس کولڈ ڈرنک بھجوا دی۔ گلاسوں میں اتنی برف ڈال دی تھی کہ کولڈ ڈرنک بالکل شربت بن گئی۔ اور اسی شام نازو بھابھی کے بہنوئی گھر آئے تو طرح طرح کے لوازمات سے پوری میز سج گئی، بلکہ انہوں نے شامی کباب تلنے کو ہانیہ سے ہی کہا، اور شامی کباب تلتے ہوئے گھی کا ایسا چھینٹا کلائی پر پڑا کہ اچھا خاصا آبلہ بن گیا۔ اور جب ہانیہ مہمانوں سے سلام دعا کرنے کی بھابھی کی بہن نے اس کی اسٹڈیز کے متعلق 1-2 سوال پوچھے تو نازو بھابھی نے مہنگائی کا رونا شروع کر دیا۔ در پردہ وہ ہانیہ کو سنانا چاہ رہی تھیں کہ اس کے تعلیمی اخراجات کی وجہ سے گھر کے خرچوں میں کیسی تنگی برداشت کرنا پڑتی ہے، اور چھوٹی بھابھی شاپنگ پر گئی تو رسماً ہانیہ سے بھی پوچھ لیا اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس کا ہینڈ بیگ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کا اسٹریپ بھی بس ٹوٹنے والا تھا، تو اس نے بھابھی سے کہا کوئی مناسب قیمت والا ہینڈ بیگ لیں، اور چھوٹی بھابھی جن کی چوائس کا ایک زمانہ گرویدہ تھا، وہ اس کے لیے ایسا بد رنگا اور بد وضع بیگ اٹھا لائیں کہ ہانیہ کبھی حیرت سے بھابھی کا منہ دیکھتی اور کبھی بیگ کا۔ اور رات کے کھانے کے بعد چھوٹی بھابھی کے کمرے سے چھوٹے بھیا کے اونچے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خاصے کنجوس تھے اور بیوی سے اس فضول خرچی کے بارے میں باز پرس کر رہے تھے، تو چھوٹی بھابھی خرچے کی وضاحت دیتے ہوئے بار بار ہانیہ کے ہینڈ بیگ کا ہی ذکر کرتی رہی۔ ہانیہ اس وقت کو کوستی رہی جب اس سے ہینڈ بیگ کی فرمائش کی تھی۔ ایک دفعہ جب اسے بخار ہوا تو وہ 2 دن تک بھیا کے میڈیکل باکس میں سے بخار کی ٹیبلٹ لے کر کھاتی رہی۔ بھابھی اور بھائیوں میں سے کسی کو خیال تک نہ آیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جایا جائے۔ وہ تو شکر ہے کہ 2 دن بعد بخار خود ہی اتر گیا۔ اسی طرح جب شہلا بھابھی کے سب سے چھوٹے فتنے مطلب بیٹے نے اس کی اہم اسائنمنٹ پھاڑ دی اور اس نے غصے میں بھتیجے کو ایک چماٹا رسید کر دیا تو بظاہر تو شہلا بھابھی کچھ نہ بولی، مگر 2 دن تک ان کا موڈ آف ہی رہا۔ اسی طرح کے درجنوں قصے تھے جن کو سناتے ہوئے ہانیہ بی بی پر رکت طاری ہو جاتی اور اماں لاڈلی بھانجی کو سینے سے چمٹا کر ڈھیر تسلیاں دیتی، اور پھر اگلے 2 دن تک حارث کے سامنے اماں آپ دیدہ ہو کر بھانجی کی باتیں دہراتی رہتی۔ دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد اماں سارا دن چپ رہ کر اکتا جاتی تھی۔ جب وہ آفس سے گھر واپس آتا تو اماں اسے کھانا بعد میں دیتی، پہلے دن بھر کی رپورٹ دیتی۔ اسے اماں کی تنہائی کا بخوبی احساس تھا۔ 2 سال پہلے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد سے اماں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر باہر کی تھیں۔ 15-20 دن بعد میکے کا چکر لگتا، ماں کے سامنے سسرال والوں کی ڈھیر غیبتیں کر کے واپس اپنے گھر کی راہ لیتی، لیکن آج کل بہنوں کے ہاتھ ایک اور موضوع لگ گیا تھا۔ وہ جب بھی میکے آتی حارث کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی اور اپنی ان نندوں، دیورانیوں، جیٹھانیوں جن سے ان کی ایک دن نہ بنی ان کی بیٹیوں کا نام حارث کے لیے تجویز کرتی۔ شکر ہے اماں اس معاملے میں حارث کی ہمنوا تھی۔ ساری زندگی جن عورتوں کی تیزی تراری کے قصے تم مجھے سناتی رہی ہو، اب ان کی بچیوں کو حارث کے لیے منتخب کر رہی ہو۔ جب مائیں اتنی تیز ترار ہیں تو بچیاں کون سی سیدھی اور معصوم ہوں گی؟ نہ بھئی، مجھے اور میرے بیٹے کو بخشو تم۔
جیسی سیدھی اور معصوم بہو آپ چاہ رہی ہیں وہ آج کے دور میں تو ملنے سے رہی. جن لڑکیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے پلی بڑھی ہیں. ان کے مزاج اور عادتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں. تھوڑی بہت تیزی تراری تو کس میں نہیں ہوتی اماں. افشاں آپا بہت رسانیت سے ماں کو مخاطب کرتی. ہاں تو اور کیا اماں باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. المینا، نوشابہ، لائبہ اور زرمینا چاروں بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہیں. پھر حارث ہمارا اکلوتا بھائی ہے. ہمارا تو میکا ہی اسی کے دم سے ہے. کیا گارنٹی ہے کہ غیروں میں سے کوئی لڑکی لائیں گے تو وہ اس گھر میں ہمارا کبھی آنا برداشت بھی کر پائے گی. اپنی دیکھی بھالی لڑکی کو بھابھی بنائیں گے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا وجود بخوشی گوارا کرے گی. اینی آپا نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی. تو کیا ضروری ہے کہ تمہاری سسرالی بچیوں میں سے ہی کسی کو بہو بناؤں؟ تمہیں قرب و جوار میں کوئی اور ایسی لڑکی نظر نہیں آ رہی جو دیکھی بھالی بھی ہے، سیدھی اور معصوم بھی، اور تمہارے بچوں سے بہت پیار بھی کرتی ہے؟ اماں ذرا معنی خیزی انداز میں مسکرائی تھی. اینی آپا اور افشاں آپا نے چونک کر اماں کو دیکھا. چونکا تو حارث بھی تھا. ابھی تک تو وہ ماں بہنوں کی بحث سے لطف لے رہا تھا، لیکن اماں نے اس بار جو فقرہ بولا تھا اس میں کس ہستی کی طرف اشارہ تھا وہ چند لمحوں میں ہی اس اشارے کو پا گیا تھا. لیکن ہو سکتا ہے اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا. ہانیہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اینی آپا نے حیرت سے استفسار کیا. ہاں میں ہانیہ کی ہی بات کر رہی ہوں. بولو کوئی اعتراض ہے تو؟ اماں نے مسکرا کر بیٹیوں کو دیکھا. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور حیرت ہے یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں نہ آئی؟ افشاں آپا نے فوراً سے بیشتر تائیدی ووٹ دے ڈالا. تمہارے ذہنوں پر تمہاری سسرالی بچیاں چھائی ہوئی تھی. بتاؤ تو صحیح ان میں سے کوئی میری ہانیہ کے پاسنگ بھی ہے؟ اماں نے تفاخرانہ لہجے میں استفسار کیا. فور گاڈ سیک اماں، آپ اپنی رونی صورت والی بھانجی کو میرے پلے باندھنا چاہ رہی ہیں؟ حارث کو ماں کی بات سن کر گویا کرنٹ لگا تھا. مجھے اسی چیز کا خدشہ تھا، اسی لیے اتنے دن سے یہ خواہش اپنے دل میں دبا رکھی تھی. سمجھاؤ اپنے بھائی کو ہانیہ، اس سے اچھی لڑکی اور کہاں ملے گی اسے؟ اماں نے بیٹے کو ناراضی سے دیکھا. ہاں تو اور کیا حارث، بتاؤ تو صحیح کیا کمی ہے ہانیہ میں؟ شکل و صورت لاکھوں میں ایک، پڑھی لکھی، سیدھی سادھی، بھولی بھاری اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی. آپ کا انتخاب 100% درست ہے اماں. بس پہلی فرصت میں توفیق بھائی وغیرہ کے یہاں جا کر ہانیہ کا رشتہ مانگ لیتے ہیں. افشاں آپا تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں تھی. کمال کرتی ہیں آپا آپ. میں کہہ رہا ہوں مجھے ہانیہ پسند نہیں. اس امیچور لڑکی سے مجھے ہرگز شادی نہیں کرنی. کوئی ڈھنگ کی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو ڈھونڈے، ورنہ یہ کام میں خود کر لوں گا. حارث کو غصہ ہی آ گیا. اس کی زندگی کا سب سے اہم معاملہ اور اس کی رائے کو ہی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا. اچھا خفا کیوں ہوتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح کیا کمی ہے ہانیہ میں؟ تمہیں وہ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ یعنی آپا نے اسے پچکار کر پوچھا. میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے. میرے لیے کیا وہی رونے دھونے والی لڑکی رہ گئی ہے؟ اس نے بگڑ کر پوچھا. تم اس کے معروضی حالات تو دیکھو. ماں باپ سر پر ہیں نہیں، بھائی بھابھیاں اپنی زندگیوں میں مگن، گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکے، کوئی چھوٹا بہن بھائی بھی نہیں جس سے لڑ جھگڑ کر دل کی بھڑاس نکال سکے. یہاں اماں کے پاس آ کر وہ اپنا جی ہلکا کر لیتی ہے، ورنہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ وہ ہر وقت دھوتی رہتی. افشاں آپا نے بھی لاڈلے بھائی کو بہت پیار سے سمجھایا تھا. کوئی اور بات کرے آپا، جب میں نے کہہ دیا نا تو بس نہیں. اس نے اکتا کر ان کی بات کاٹی. رہنے دو افشاں، جب اس نے نہ کر دی ہے تو وہ کبھی ہاں میں نہیں بدلے گی. اس لیے اپنی پسند کی لڑکی یہ خود تلاش کرے گا. تم دونوں اپنے گھر بار کی ہو اور میں نے بھی کتنا دن جی لینا ہے. جسے مرضی پسند کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اماں بیٹے کی ہٹ درمی پر آبدیدہ ہو گئی تھی. حارث جی میں کچھ شرمندہ ہوا، لیکن جانتا تھا ماں بہنیں اسے قائل کرنے کو اور بھی بہت سے جذباتی اور نفسیاتی حربے استعمال کر سکتی ہیں. سو اس وقت یہاں سے چلے ہی جانا بہتر ہے. میں داؤد کی طرف جا رہا ہوں. کل وہ بائک سے سلپ ہو گیا تھا، اچھی خاصی چوٹیں آئی ہیں، اس کا حال پوچھا ہوں. اس سے اپنے قریبی دوست کا نام لیا. ماں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر اور دل محسوس کر رہ گئیں. حارث لاکھ فرما بردار سہی، مگر یہ سچ تھا کہ کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی کام نہ کروا سکتا تھا. تم دونوں کی ہی جلدی پڑی ہوئی تھی بھائی کی شادی کی. نہ روز روز ایسے ویسے رشتہ لے کر آتی تو کاہے کو میں ابھی ہانیہ کا نام لیتی. بڑا ٹیڑھا بیٹا ہے میرا، بہت طریقے سے قائل کرنا تھا مجھے اس کو. موقع محل دیکھ کر بات چھیڑتی. تم دونوں کی وجہ سے سب کچھ چوپٹ ہو گیا. اماں اب بیٹیوں پر بگڑ رہی تھی. بیٹے پر آیا غصہ بلا وجہ بیٹیوں پر نکل رہا تھا، اور فرمانبردار بیٹیاں چپ چاپ ماں کی ڈانٹ سنیں گی. حارث کو خدشہ تھا کہ اماں دوبارہ یہ موضوع ضرور چھیڑیں گی، لیکن سچ شکر اس دن کے بعد اماں نے اس کے سامنے ہانیہ کا نام نہیں لیا تھا، اور اب تو کافی دنوں سے محترمہ کی آمد بھی نہیں ہوئی تھی. حیرت انگیز طور پر اسے کبھی کبھار ہانیہ کا خیال آ جاتا تھا. اماں اور بہنوں کی بات یاد کر کے چھم سے محترمہ کا سراپا ذہن کے پردے پر لہراتا.
مگر اگلے ہی پل وہ سر چھٹک کر ہانیہ کے تصور بھی ذہن سے چھٹک ڈالتا۔ اور پھر ایک دن ہانیہ صاحبہ گھر آ ہی گئی تھیں۔ آج بھی اتفاق سے حارث کے آفس کا آف تھا۔ وہ اپنے ہی کمرے میں لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی کام نمٹانے میں مصروف تھا جب دروازے کی بیل بجی۔ اماں شاید واش روم میں تھیں۔ حارث گیٹ کھولنے گیا تو گھبرائی بوکھلائی سی ہانیہ دروازے پر موجود تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک رکشے والا رکشے سے گردن باہر نکال کر اس جانب متوجہ تھا۔ حارث بھائی، میں ہینڈ بیگ میں پیسوں والا پرس ڈالنا بھول گئی، پلیز اسے کرایہ دے دیں۔ بے تحاشا شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے حارث کو مخاطب کیا۔ عجیب بھلکڑ لڑکی ہے، وہ دل میں سوچ ہی سکا۔ اگلے ہی پل اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ تم چلو اندر، میں اسے کرایہ دیتا ہوں۔ حارث نے اسے نرمی سے مخاطب کیا اور رکشے والے کو کرایہ دے کر جب وہ لاؤنج میں سے گزرا تو صوفے پہ بیٹھی ہانیہ پر نگاہ پڑی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکا کر جانے کس سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ اسے حارث کی آمد کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ حارث اپنے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کو اس کی ماں اس کا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی اور حارث کے انکار پر وہ یہ خواہش دوبارہ زبان پر نہ لائی تھی، مگر ان کی خاموش سی خفگی بھی حارث سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کیا اماں کی خواہش پوری کرنے کو وہ ہانیہ سے شادی پر راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے ہانیہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے خود سے پوچھا۔ وہ خوبصورتی کے مروجہ پیمانے پر پوری اترتی تھی۔ دودھ ملائی سی رنگت، ستوانہ قدرتی گلابی ہونٹ، متناسب سراپا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ حارث نے فراق دلی سے تسلیم کیا، لیکن اس کی غیر متوازن شخصیت، بلا کی زود رنج، بھلکڑ اتنی کہ بنا پیسوں کے گھر سے نکل پڑی، غیر حاضر دماغی کا یہ عالم کہ حارث اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اس کا چہرہ تک رہا تھا اور ہانیہ کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی وہ۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں ہانیہ؟ حارث نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے ایک دم چونکی تھی۔ جی حارث بھائی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ تمہاری پڑھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری اسٹڈیز؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے حارث بھائی، خالہ کو بلا دیں، گھر پر ہی ہے نا؟ اجلت میں اس کے سوال کا جواب دے کر اماں کے بارے میں پوچھا۔ حارث سخت بدمزہ ہوا۔ مانا یہ لڑکی اس گھر میں صرف اپنی خالہ سے ملنے آئی تھی، لیکن خالہ کے بیٹے نے اسے مخاطب کرنے کی غلطی کر ہی لی تھی تو ایک دو باتیں کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہ تھا۔ تم بیٹھو، میں اماں کو بھیجتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ سامنے سے ہی اماں بھی آ رہی تھیں۔ وہ انہیں ہانیہ کی آمد کا بتا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اماں اس کمرے میں آئی تھیں۔ بنا کچھ کہے انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر دھرا ٹیشو کا ڈبہ اٹھایا۔ اگلے مہینے کے سامان میں 4 ڈبے فالتو منگوا لیجیے گا، آپ کی بھانجی گھر کے سارے ٹیشو استعمال کر لیتی ہے۔ اس نے اماں کو مخاطب کیا۔ وہ کچھ نہ بولیں، بس بیٹے پر ایک تیکھی نگاہ ڈال کر ٹیشو کا ڈبہ لیے واپس پلٹ گئی تھی۔ جانے آج کیا ستم ٹوٹا ہے محترمہ کی ذات پر، اس نے استہزائی انداز میں سوچا تھا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن آج جانے کیوں کام پر توجہ مرتکز نہ ہو رہی تھی، طبیعت پر بھی عجیب غسل مندی سی طاری تھی۔ اماں تو اپنی بھانجی کے پاس سے گھنٹہ بھر سے پہلے کیا اٹھتی، اس نے خود اپنے لیے چائے بنانے کی سوچی۔ لاؤنج میں اب اماں اور ہانیہ نہ تھی۔ اماں شاید اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ حارث نے اپنے لیے کیتلی میں چائے چڑھائی تو جانے کیسے اخلاقیات اور مہمانداری کا تقاضا یاد آ گیا۔ اماں اور ان کی بھانجی کے لیے بھی چائے بنا لی۔ خود ٹرے میں کپ سجا کر لے جانا تو اسے اچھا نہ لگا۔ اپنے مگ میں چائے ڈال کر وہ اماں کے کمرے کی طرف گیا۔ سوچا تھا انہیں کہہ دے کہ چائے بنی ہوئی ہے، کچن میں سے جا کر لے لے، مگر اماں کو بآواز بلند پکارنے سے پہلے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کمرے میں سے موصوفہ کی زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اماں اسے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہوئے جا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، یہ لڑکی بھی بلا وجہ اماں کو پریشان کرتی ہے۔ کوئی معمولی سی بات ہوگی اور یوں رونا دھونا ڈال رکھا ہے۔ حارث کو ازحد کوفت ہوئی۔ ہانیہ میری بچی، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کب سے روئی جا رہی ہے؟ پہلے تو کبھی اتنا نہیں روئی، ہلکان کر لیا ہے خود کو، مجھے بتا تو صحیح۔ اماں کی آواز نے حارث کو وہیں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ نازو بھابی نے میرے لیے اپنے بھائی کا رشتہ دیا ہے خالہ، بے تحاشا روتے ہوئے اس نے آخر بتا ہی ڈالا۔ تو میری چندہ، اس میں یوں رونے کی کیا بات ہے؟ اس عمر میں بچیوں کے رشتے آتے ہی ہیں، اماں نے اسے پچکارا تھا۔ حارث کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو لڑکی رشتہ آنے پر ایسا واویلا مچا رہی تھی، اس کی ذہنی حالت کے کیا ہی کہنے، اور اماں ان محترمہ کو اس کے پلے باندھنا چاہ رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ، خالہ نازو بھابی کا بھائی ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ ہے، ویسے
تو اس نے MBA کیا ہوا ہے، جاب بھی اچھی ہے، لیکن وہ بہت ہی لوز کریکٹر بندہ ہے، اور نازو بھائی کو، اپنے لفنگے بھائی کے لیے میں نظر آ گئی۔ ان کے خاندان میں کوئی اس شخص کو لڑکی دینے کو تیار نہیں، اور میرے بھائی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تجھے کس نے بتایا کہ وہ ایسا لڑکا ہے؟ اماں نے تحمل اور رسانیت سے دریافت کیا۔ شہلا بھابھی اور چھوٹی بھابھی کی باتیں سنی تھی، انہیں سب پتہ ہے۔ شہزاد کے متعلق پتہ تو توفیق بھائی کو بھی ہے، ظاہر ہے وہ ان کا سگا سالہ ہے، لیکن ان کے منہ میں تو نازو بھابھی کی زبان ہے۔ افسوس مجھے شمس بھیا اور چھوٹے بھیا پر ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شہزاد کس ٹائپ کا لڑکا ہے اور اس کی باتیں میں نے ان کی بیویوں کی زبانی سنی ہیں، تو وہ پہلے دونوں بھابیاں مکر گئیں، مگر چھوٹے بھیا بولے کہ شادی سے پہلے لڑکوں میں تھوڑی بہت ایسی ویسی عادتیں ہوتی ہیں، شادی کے بعد سب سدھر جاتے ہیں۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار بھی ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ کسی اور جگہ سے رشتہ آئے گا تو لڑکا بہت شریف اور سلجھا ہوگا۔ یہ تو نازو بھابھی کا بھائی ہے، اس لیے اچھی بری عادتیں سامنے آ گئی۔ اور شمس بھیا بولے کہ کیونکہ نازو بھابھی ہمارے گھر کی بہو ہیں تو شہزاد کے گھر میری پوزیشن مستحکم ہوگی، وہ لوگ ہمارے دباؤ میں رہیں گے۔ آپ خود بتائیں خالہ، کیا یہ معقول وجہ ہے میرا وہاں پر رشتہ کرنے کی؟ اور نازو بھابھی جیسی خاتون کبھی کسی کے دباؤ میں آ سکتی ہیں؟ جیسی وہ ہیں ویسا ہی ان کا خاندان ہے، میں تو ان کے گھر میں جا کر جیتے جی مر جاؤں گی، اور پھر وہ لفنگا شہزاد، اف میں مر جاؤں گی خالہ، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ رو رو کر ہانیہ کا گلا بیٹھ گیا تھا، اور کمرے سے باہر کھڑے حارث کو اب اس کی باتیں اور رونا بچکانا نہ لگ رہا تھا۔ جب کسی کی زندگی داؤ پر لگی ہو تو واویلا مچانا حق ہے۔ اس وقت اپنی کزن پر اسے ترس بھی آ رہا تھا اور دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ایک بار توفیق سے بات تو کرو، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارے باپ کی جگہ تمہاری بات کیوں نہ سنے گا؟ وہ کبھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اماں بہت خوش فہم تھی، یا پھر انہیں بھانجے کی فطرت کا اندازہ ہی نہ تھا؟ ہانیہ انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ چلو شاباش، یوں خود کو ہلکان مت کرو، یہ پانی پیو۔ اماں غالباً اسے پانی کا گلاس تھما رہی تھی۔ پرسوں شہزاد ہمارے گھر آیا تھا خالہ، ہانیہ نے رندی ہوئی آواز میں مزید کچھ بتانا چاہا۔ اس کی بہن کا گھر ہے، آ گیا ہوگا، پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے خالہ، اس کی بہن کا گھر ہے، اور وہ پہلی بار نہیں آیا، آتا رہتا ہے، اور میں ہر بار کوشش کرتی ہوں کہ اس کا سامنا نہ کروں۔ مجھے اس کی گندی نگاہوں سے اتنی الجھن ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پرسوں بھی میں اس کی شکل دیکھتے ہی کچن میں گھس گئی، اور پتہ ہے خالہ، تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ بتاتے بتاتے پھر بری طرح سے رو پڑے۔ میں اسے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں۔ کہنے لگا تمہارا ساتھ چاہیے۔ میرا دماغ گھوم گیا خالہ۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ شرافت سے باہر جا کر بیٹھے، ورنہ میں آواز دے کر بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ زور سے ہنسا، پھر میری لٹ پکڑ کر کھینچی۔ کہنے لگا جانتا ہوں تم اڑی دکھا رہی ہو، لیکن یاد رکھو جتنا مرضی انکار کرو، دلہن بن کر میرے ہی گھر آنا ہے، پھر گن گن کر بدلے لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا خالہ۔ مجھے لگا کہ میرے ماں باپ آج ہی مرے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی گلی یا بازار میں کھڑی ہوں۔ بے صاحبانی کا جو احساس مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، میں چاہوں بھی تو آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہ بلک بلک کر روئی تھی، اور کمرے سے باہر کھڑے حارث کی کن پٹیاں سلگنے لگی تھی۔ اشتعال کی شدید لہر نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جس لڑکی کا رونا دھونا اسے ہمیشہ بچکانا لگتا تھا، اس کے آنسو آج برداشت سے باہر تھے۔ وہ اس کی سگی خالہ زاد تھی۔ کسی شخص کی یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اسے اس کے گھر جا کر ہراساں کر کے آئے؟ حارث کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس شہزاد کا چاہ کر منہ توڑ دے۔ وہ بھول گیا کہ وہ اماں کے کمرے کے باہر کیوں کھڑا ہے۔ وہ اماں کو کیا کہنے آیا تھا؟ اماں کو پکارے بغیر واپس پلٹ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کی واپسی کب ہوئی تھی۔ بہت دیر بعد اماں اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھیں۔ ہانیہ جا چکی تھی۔ کھانے کے دوران وہ منتظر رہا کہ اماں ہانیہ کے متعلق کوئی بات کریں گی، اس کے نگوڑ مارے بھائیوں اور کمبخت ماری بھابھیوں پر ضرور لعنت ملامت کریں گی، لیکن خلاف معمول اماں آج ہانیہ کے بارے میں ایک لفظ نہ بولی تھی، لیکن ان کے چہرے پر چھایا اضطراب اور پریشانی حارث کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ پائی۔ کیا بات ہے اماں، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے ماں کو کریدا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی، بس ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بیٹے پر شکوہ کے سی نگاہ ڈالی۔ اتنی ناراضی سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ تو بولیں۔ وہ جانے ماں کے لبوں سے کیا سننے کا متمنا تھا۔ بولوں تو تب نہ، میرے بولنے کا کچھ فائدہ ہو۔ کھانا کھاؤ بیٹا، کوئی بات نہیں ہوں میں پریشان، اماں دھیرے سے بولی۔ حارث چپ چاپ ماں کو تکے گیا۔ شدید شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اماں اس کی ہٹ دھرمی سے واقف تھیں، اس لیے نہ صرف اپنی خواہش سے دستبردار ہو گئی تھیں، بلکہ اب اسے ہانیہ کے حالات بتانے سے بھی اس لیے گریزاں تھی کہ ان کی نگاہ میں یہ بیکار تھا۔
2 दिन और 2 रातें उसने मुसलसल सोचा था। हानिया को सोचना तो तरस और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात दिल में उभरते। माँ की हुक्म अदूली और अपनी हर दर्मी याद आती तो शर्मिंदगी का एहसास बेदार होता। ये तय था कि अम्मा का दिल दुखाकर वो खुद भी कभी मुतमिन और खुश ना रह सकता था। दूसरे बहुत से दिन उस हकीकत का बय्यन सबूत थे। हानिया अम्मा का इंतखाब थी। उसकी शख्सियत कुछ नापुख्ता थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान में बुर्दबारी और समझदारी आ ही जाती है। जो काम कोई उससे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करवा सकता था वो बस खुद ब खुद ही हो गया। हानिया के लिए दिल कायल हो गया और इस फैसले पर दिमाग मुतमिन हो गया। अब अम्मा को खुश करने का मरहला बाकी था। छुट्टी वाले दिन अफशां आपा और रैनी आपा आई तो उसने बहुत मासूम से अंदाज में माँ बहनों को मुखातिब किया था। आप लोगों ने एक बार मेरी शादी का जिक्र किया और फिर ये तज़किरा ही भूल गए। जानते हैं ना मैं कितना शर्मीला हूँ। उस दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ कि दोबारा ये ज़िक्र छेड़ें तो मैं अपनी पसंद बताऊँ। मुझे पहले ही पता था कि ये किसी लड़की के चक्कर में है। ऐनी आपा का सदमे से बुरा हाल था। शरीफ और मासूम सा भाई खुद ही किसी लड़की को पसंद कर लेगा, कम से कम ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। तुम अपनी पसंद बताओ, हम रिश्ता ले जाएंगे। अम्मा ने पुरसकून और हमवार लहजे में बेटे को मुखातिब किया। जी मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग जल्द अज जल्द वहाँ रिश्ता ले जाएं, क्योंकि उस लड़की का एक प्रपोज़ल आया हुआ है। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि उसके घर वाले किसी और को हाँ कर दें। तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? अफशां आपा ने यकीन भरे लहजे में सवाल किया। कब से पसंद करते हो उसे और इतने दिनों से हमसे ये बात क्यों छुपाई? उसके बोलने से पहले ही ऐनी आपा ने खफगी से पूछा था। ये सब सवाल बेमानी है। तुम मुझे उस लड़की का नाम पता बताओ, मैं कल ही रिश्ता ले जाऊंगी। अम्मा का वही ठंडा ठार अंदाज था। हारिस ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर माँ को देखा। लड़की का नाम पता बताऊंगा तो वो मुझे 2 जूते तो नहीं लगाएंगी? अम्मा जवाब में कुछ ना बोली थी, बस हैरानी से बेटे को देखा। हैरान मत हूँ और कोई गलत गुमान भी दिल में ना लाएं। किसी ऐसी वैसी लड़की के घर नहीं भेजूंगा आप लोगों को। लड़की बहुत भोली भाली है, सीधी सादी और मासूम भी। बस उसे बात बात पर रोना। मैं तुझे वाकई 2 जूते लगाऊंगी हारिस, सीधी तरह लड़की का नाम बता। अम्मा ने उसे घूरा था। आप सबकी प्यारी हानिया। और कौन? वो मुस्कुराया। अगर हानिया कबूल है तो उस रोज़ ड्रामेबाजी की क्या ज़रूरत थी? अफशां आपा ने खुशी से बेकाबू होते हुए उसके शाने पर जोरदार धप्परसीद की। वो महज सर खुजाकर मुस्कुरा दिया था। और तुझे किसने बताया कि हानिया का कोई और रिश्ता आया हुआ है? अम्मा को अचानक ही उसकी ज़रा देर पहले की गई बात याद आ गई। कहीं तुमने उस रोज़ हानिया की बातें तो नहीं सुन ली? उसके जवाब के इंतज़ार किए बिना अम्मा ने एक और सवाल दागा। हाँ, लेकिन ऐसा गैर इरादी तौर पर हुआ। मैं तो आप दोनों से चाय का पूछने गया था। हारिस ने झट वजाहत दी। अम्मा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई थीं। कहीं ऐसा तो नहीं हारिस कि तू हानिया पर तरस खाकर उससे शादी पर राज़ी हुआ है? अम्मा ने संजीदगी से पूछा। उफ़ो अम्मा, अब आप बाल की खाल तो मत उतारें। आप ही तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर और दिलो दिमाग की आमादगी के साथ किया है। उसने माँ के हाथ थाम कर उन्हें यकीन दिलाया था। अम्मा की आंखें झिलमिला गई। उन्होंने बेसाख्ता बेटे की पेशानी चूम ली। अल्लाह तुझे सदा खुश रखे मेरे बच्चे। आमीन आमीन। अब बाकी बातें बात पर उठा रखे और चले हानिया के घर। ऐनी आपा तो फ़ौरन उठ रही थी। हाँ तो और क्या, आज हम दोनों बहनें इत्तेफाक से इकट्ठी हैं आई हैं तो बस फिर चलते हैं हानिया के घर। नेक काम में देर कैसी। चले अम्मा। अफशां आपा भी अम्मा उठें। अफशां भी बहन की तकलीद चले अम्मा उठें। अफशां आपा भी बहन की तकलीद में उठ खड़ी हुई। बहनों को उस दर्जा इजलत पर हारिस को हंसी आ गई। हंस बाद में लेना, पहले मिठाई का डब्बा और कुछ फल ला दो। खाली हाथ रिश्ता मांगने थोड़ी जाएंगे। अम्मा की खुशी का अजब ही आलम था। जो हुक्म जनाब का वो हंसते हुए उठ गया और फिर सारे मरहले गोया पलक झपकते ही तय हुए। हानिया के भाइयों ने खालाजाद भाई को शर्फ़ कबूलियत बख्श दी थी। शुरू में तो तौफीक भाई ने कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था और वो ये यकीनन नाज़ो भाभी की आंखों के इशारे पर कर रहे थे, लेकिन अम्मा ने बिना किसी लिहाज के उनकी तबीयत साफ़ कर दी। तुम बार बार अपने साले के रिश्ते का जो हवाला दे रहे हो, ज़रा बताओ वो मेरे हारिस के पासिंग भी है? उसके करतूतों की वजह से 4 जगह तो उसकी मंगनियाँ टूटी हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो तौफीक, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। सिर्फ अपनी बीवी की बातों में आकर जानते बूझते हानिया के साथ ये जुल्म कर रहे हो। और मैं ये सब कुछ हारिस की माँ होने के नाते नहीं कह रही। भले से तुम हमें हानिया का रिश्ता ना दो, लेकिन मैं शहजाद से भी हानिया की शादी नहीं होने दूंगी। हानिया की माँ जिंदा नहीं तो क्या हुआ, उसकी खाला भी जिंदा है।
میرے ہوتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اماں کا جذباتی پن عروج پر تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ خالہ جان، ہمیں ہانیہ کے لیے حارث سے اچھا لڑکا اور کہاں سے ملے گا؟ جب تک کوئی اور رشتہ نہیں تھا ہم شہزاد کے پرپوزل پر غور کر رہے تھے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں کیا تھا نا۔ آپ بالکل مناسب وقت پر آ گئی، ہمیں یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ ہانیہ کے چھوٹے بھیا نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ شمس بھیا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ توفیق بھی کچھ شرمندہ سے نظر آیا، اور جب نازو بھابی نے تیکھے تیوروں سے لیکن کہہ کر کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں چپ کروانے کا فریضہ ان کے میاں نے ہی انجام دیا۔ تم خاموش رہو نازو، جب ہم تینوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا تو تمہارے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور نازو بھابی واقعی 1 منٹ میں خاموش ہو گئیں۔ اگلے مہینے ہانیہ کے فائنل پیپرز ہیں خالہ، اس کے بعد آپ لوگ کوئی بھی مناسب تاریخ رکھ کر اسے رخصت کروا کر لے جائیں۔ توفیق کے الفاظ سے اماں پر شادی مرگ طاری ہو گئی تھی، اور ٹھیک 2 ماہ 20 دن بعد وہ ہانیہ کو حارث کے سنگ رخصت کروا کر لے آئی تھیں۔ ہانیہ کا گھبرایا بوکھلایا سا روپ حارث کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے ساتھ آج اس کا شرمایا سا روپ اتنا انوکھا اور دلکش لگ رہا تھا کہ حارث کا اس پر سے نگاہیں ہٹانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ شاید وہ مشہور زمانہ محبت جو نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے وہ اس کے دل میں بھی جنم لے چکی تھی، لیکن فی الوقت وہ محبت اور وارافتی کا اظہار کر کے ہانیہ کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ حارث چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان اپنائیت اور دوستی کا رشتہ استوار ہو، اور ہانیہ کی غیر ضروری جھجک اور بوکھلاہٹ ختم کرنا چاہتا تھا، اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے دوستانہ رویے سے ہانیہ کی جھجک میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی، بلکہ شادی کے بعد ایک دن ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ آپ اتنے فرینڈلی اور ہنس مکھ ہوں گے۔ پہلے تو آپ مجھے بہت خشک مزاج اور سنجیدہ ٹائپ بندے لگتے تھے، لیکن آپ تو بہت سافٹ نیچر کے مالک ہیں۔ مجھے بھی ہرگز اندازہ نہ تھا کہ تم مسکرا کر بات کرتے ہوئے اتنی پیاری اور من موہنی لگو گی۔ پہلے تو ہمیشہ تمہیں رونے پر کمر بستہ دیکھا تھا۔ حارث اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، اور وہ پیاری سی لڑکی اس ذرا سی بات پر بری طرح شرما گئی تھی۔ اچھا مجھے بتا دے کہ کل آفس کے لیے آپ کے کون سے کپڑے پریس کروں، پھر شام کے کھانے کی تیاری کروں گی۔ حارث کے جذبے لٹاتی نگاہوں کے سامنے بیٹھنا ہانیہ کے لیے آسان نہ تھا، اور اس نے جھٹ موضوع بدلا تھا۔ حارث مسکراتے ہوئے اٹھا، وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ ہانیہ ایک ذمہ دار بیوی اور بہو بننے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ حارث کو اس کی ایسی کوششوں پر ہنسی بھی آتی اور پیار بھی۔ گھریلو کام کاج میں وہ خاصی اناڑی تھی۔ بھابیاں اس سے اوپر نیچے کے تو درجنوں کام کروا لیتی تھی، لیکن کریڈٹ لینے والی ذمہ داری کے کام کبھی اس کے سپرد نہ کرتی، اور کوکنگ تو اس سے کبھی نہ کرواتی تھی۔ اب شادی کے بعد اماں اسے دھیرے دھیرے گھر کے کام سکھا رہی تھی۔ وہ بہت دل جمی اور شوق سے اماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں حصہ لیتی تھی۔ آج اماں کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے گئی تھی۔ پہلی بار کھانا تیار کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف ہانیہ کے کندھوں پر تھی۔ بتائیں نا حارث، کیا بناؤں کھانے میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ مسئلہ اتنا بڑا نہ تھا، لیکن وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ 2-3 پیاز کاٹو، اس میں 2-3 انڈے پھینٹ لو، اور مزیدار سا آملیٹ بنا لو۔ روٹی میں بازار سے لے آؤں گا۔ حارث نے مسئلے کا فوری حل نکالا تھا۔ آپ سے تو مشورہ مانگنا بھی فضول ہے۔ وہ ذرا خفا ہوئی، اور حارث کو اس کا یہ خفگی بھرا انداز بھی بہت بھلا لگا تھا۔ کیا کہیں گی خالہ جان، پہلی بار مجھ اکیلی کو کچھ بنانا پڑا تو آملیٹ بنا کر کام چلا لیا؟ کوئی ڈھنگ کی چیز بتائیں حارث، وہ اپنے مسئلے میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بات ہے۔ حارث کو جیسے بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر یوں کرو چکن بریانی بنا لو، چکن فریزر میں ہوگا، ورنہ بتاؤ میں مارکیٹ سے لا دیتا ہوں۔ چکن بریانی؟ ہانیہ نے تھوک نکلا۔ ہانیہ جیسی نو آموز کو بریانی کا نام سنتے ہی پسینہ آ گیا تھا۔ پیکٹ والی بنا لو یار، ترکیب اسی پر لکھی ہوگی۔ حارث اس کی شکل دیکھ کر مسئلہ پا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے بنا لوں گی، ایسی مشکل بھی نہیں، اس نے جیسے خود کو تسلی دی۔ حارث نے بھی بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی، اور پھر اس نے واقعی چکن بریانی بنا لی تھی۔ اماں جب گھر آئیں تو کھانا بالکل تیار تھا۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ بریانی بنی ہے۔ چلو بیٹا جلدی سے دسترخوان لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ اماں نے چادر اتار کر طے کی۔ جی خالہ جان، میں بس دسترخوان لگا ہی رہی ہوں، ہانیہ نے مستعدی سے جواب دیا تھا، اور بہترین خوشبو والی بریانی جب دسترخوان پر رکھی گئی تو اماں اور حارث نے پہلی نگاہ بریانی پر ڈالی اور دوسری ہانیہ کے چہرے پر۔ چاول کھلے کھلے نہیں رہے۔ ڈش میں نکالے گئے چاول واقعی آپس میں گتھم گتھا لگ رہے تھے۔
یہ بریانی سے زیادہ کھچڑی لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے دھیرے سے بریانی کی پہلی برائی خود ہی گنوا دی۔ کھلے کھلے نہیں ہیں تو کوئی خاص مرجھائے ہوئے بھی نہیں، اور ذائقہ تو زبردست ہے۔ حارث نے پہلا نوالا لے کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہی تھی، اور اتنی سی بات پر ہانیہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تعریف میں مبالغے سے کام مت لو حارث، ورنہ ہانیہ کی کوکنگ میں مزید بہتری نہیں آئے گی۔ اماں بیٹے کو ٹوکے بنا نہ رہ پائیں۔ حارث کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اماں اچانک کیوں بول پڑیں گی۔ وہ واقعی چند لمحوں کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ بریانی کی خوشبو واقعی اچھی ہے بیٹا، لیکن اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کمال پیکٹ کے مسالے کا ہے۔ چاول بوائل کرتے وقت تمہیں معمولی سی کسر رکھنی چاہیے تھی، وہ کسر دم لگنے کے وقت برابر ہو جاتی۔ تم نے چاول زیادہ ابال لیے، اس لیے تہہ لگانے کے بعد دم پر چاول گھل کر ٹوٹ گئے۔ پہلی بار بنائی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اگلی بار اس چیز کا دھیان رکھنا۔ اماں نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا، لیکن وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی خالہ جان، اس نے مرے مرے لہجے میں یقین دلایا۔ حارث بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی حساس طبیعت بیوی اس وقت سب کے کڑے مراحل سے گزر رہی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب ہوئے جا رہے تھے۔ اچھا اماں یہ بتائیں، نسرین باجی کی شوہر کی طبیعت اب کیسی؟ ہسپتال سے کب ڈسچارج کیا انہیں؟ اس نے گفتگو کا موضوع بدلا تھا۔ اماں مریض کی طبیعت کا احوال دینے لگی۔ ہانیہ نے اس میں مہلت سے فائدہ اٹھا کر خود پر قابو پایا، اور جس وقت وہ برتن سمیٹ کر کچن میں گئی تو حارث ماں کو جتائے بغیر نہ رہ پایا۔ کیا تھا جو اب دو بول تعریف کے بول دیتی؟ اتنا چھوٹا سا تو دل ہے اس کا۔ اماں نے بغور بیٹے کو دیکھا، پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میری بھانجی ہے ماں، اس کے بچپن میں ہی رخصت ہو گئی، اب اسے طریقہ سلیقہ سکھانا میری ذمہ داری ہے۔ ویسے اپنی بھانجی کی حمایت میں تمہارا بولنا مجھے اچھا لگا ہے، اماں نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ کی بھانجی اتفاق سے میری بیوی بھی ہے۔ ماں کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ اماں بھی محظوظ انداز میں مسکرا دیں۔ اماں واقعی اپنی بھانجی کو جی جان سے چاہتی تھی، لیکن اسے طریقہ سلیقہ سمجھانے کی کوشش میں معمولی سا سمجھوتا بھی نہ کرتی تھی۔ جہاں غلطی ہوتی برملا ٹوک دیتی۔ ایسے میں حارث بغور ہانیہ کے تاثرات دیکھتا، خجالت اور خفت سے اس کا برا حال ہو رہا ہوتا۔ حارث کو لگتا کہ وہ اب روئی کے تب، لیکن بہت جتن کر کے وہ اپنے آنسو کنٹرول کر ہی لیتی۔ اپنی حساس طبیعت بیوی کے یہ بن روئے آنسو حارث کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ شادی سے پہلے ہانیہ اماں کے پاس محض اس لیے آتی تھی کہ اپنے گھر والوں کے خلاف جو چھوٹے چھوٹے شکوے شکایات اس کے دل میں جمع ہوتے، وہ انہیں اماں کو سنا کر اپنے دل کا غبار نکال لیتی تھی۔ شادی کے بعد رونے کے لیے اسے اماں کا کندھا میسر نہ تھا، کیونکہ اکثر و بیشتر اسے اماں کی باتوں پر ہی رونا آتا تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی حارث سے اس بارے میں ایک لفظ تک نہ کہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے دل کا حال بتا جاتے تھے۔ تھوڑی سی رعایت تو دے دیا کریں، آخر بھانجی ہے آپ کی، آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ ہی جائے گی۔ اس روز بھی جانے ہانیہ سے کیا گڑبڑ ہوئی تھی کہ اماں نے اسے پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے ڈالا۔ وہ جی خالہ کرتی رہی تھی، اور جب وہ منظر سے ہٹی تو حارث نے اماں سے ہاتھ ہولا رکھنے کی استدعا کی۔ آہستہ آہستہ نہیں، ماشاءاللہ ہانیہ نے گھر کے کام بہت جلد سیکھ لیے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، میں ہوں نا اس کی رہنمائی کے لیے، اماں نے کمال اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی اور ماں ہوتی تو بیوی کی حمایت پر بیٹی اور بہو سے بدظن ہو جاتی، لیکن اماں کو تو حارث کی باتیں سن کر خوب لطف ہی آیا۔ اگلے روز عینی آپا آئیں تو انہیں بھی مسکرا کر حارث کی باتیں بتائی تھی۔ کہاں شادی کرنے پر راضی نہ ہوتا تھا، کہتا تھا روتی بسورتی لڑکی کو آپ میرے پلے باندھنا چاہ رہی ہیں، اور اب ایسی کایا پلٹی ہے صاحبزادے کی کہ ہانیہ کو کچھ سمجھانے بھی لگوں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اماں بھانجی کے لیے بیٹے کی محبت دیکھ کر نہال ہوئے جا رہی تھی۔ حارث ہانیہ کے ساتھ خوش تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنے انتخاب پر اماں مطمئن اور مسرور تھی۔ یہ خوشی اس وقت بھی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ تو میں آپ سے یہی تو کہتی تھی کہ ایک بار ہانیہ کو گھر آ لینے دے، اس کا جادو آپ کے بیٹے کے سر چڑھ کر بولے گا۔ آپ کو خامخواہ خدشے ستاتے تھے کہ حارث صرف آپ کی ناراضی کے خوف سے اس رشتے پر راضی ہوا ہے۔ کبھی کبھی کہتی تھی ہانیہ پر ترس کھا کر رضامندی دی ہے، جانے شادی کے بعد خوش رہ پائے گا یا نہیں۔ میں اور افشاں دونوں ہی آپ کو سمجھاتے تھے کہ سارے خدشے ذہن سے جھٹک ڈالے۔ ہانیہ ماشاءاللہ ایسی پیاری اور منموہنی لڑکی ہے کہ حارث کے دل پر راج کرے گی، اور دیکھ لیں کتنی جلدی ہماری پیش گوئی پوری ہوئی۔ عینی آپا نے مسکراتے ہوئے اماں سے مخاطب تھیں۔ ہاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا انتخاب درست ثابت ہوا۔ میری ہانیہ کے آنے سے تو گھر میں اجالا بکھر گیا۔ اماں کے لہجے میں ہانیہ کے لیے بے تحاشا پیار امڑ آیا۔ ایک منٹ اماں، کیا خیال ہے میں ہانیہ کو بھی بلا لوں؟
محبت کے غائبانہ اظہار کے بجائے یہ تعریفیں اس کے منہ پر کر ڈالیں، خوش ہو جائے گی وہ بھی۔ حارث سے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا، یہ لڑکا تو باولوں جیسی باتیں کرنے لگا ہے، سمجھتا ہے میں ہانیہ کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرتی۔ ہانیہ کی تعریف اماں کیوں کرے، اب یہ ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہانیہ پر شرارت سے اس کا کان کھینچا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو یہ ذمہ داری بخوبی نبھانے کو تیار تھا، لیکن اس کی شادی تو چھوئی موئی کے پودے سے ہوئی تھی۔ جب ذرا سا رومانٹک ہونے لگتا زوجہ محترمہ پر شرم اور گھبراہٹ طاری ہونے لگتی۔ وہ بلا شبہ چند ہی دنوں میں ہانیہ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا، لیکن محبت کی یہ شدتیں ہانیہ پر عیاں کرنے کی بجائے فی الحال تو وہ اس سے دوستانہ بے تکلفانہ تعلق قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ حارث کی خواہش تھی کہ ہانیہ یہ حقیقت تسلیم کرے کہ حارث صرف اس کا شوہر ہی نہیں بلکہ قابل اعتبار اور مخلص دوست بھی ہے۔ وہ ہر بات حارث سے بلا جھجک کہہ ڈالے، لیکن شاید ہانیہ اب اسے یہ رتبہ دینے پر تیار نہ تھی۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہانیہ بہت چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی ہے۔ حارث جانتا تھا کہ اس گھر میں اسے کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا، لیکن چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں اکٹھی ہو کر اسے پریشان کر رہی۔ دراصل مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ یہ باتیں کسی سے نہ کہتی تھی۔ اماں گھر کے کاموں میں اس کی چھوٹی کی جانے والی غلطی نظر انداز کرنے پر تیار نہ تھی۔ اس روز بھی ہانیہ دودھ کی پتیلی چولہے پر رکھ کر بھول گئی۔ بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، مگر اماں نے اسے 15 منٹ کا لیکچر دے ڈالا۔ رزق کی قدر کرنی چاہیے بیٹا، کل تم گوشت کی ہانڈی چولہے پر رکھ کر بھول گئی، آج سیر بھر دودھ ابال دیا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تم کچھ الجھی اور پریشان ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ ہانیہ۔ ایک لمبے سے لیکچر کے اختتام پر اماں نے قدرے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے خالہ جان۔ ہانیہ نے پلکیں چھپک کر آنسو چھلکنے سے روکے۔ حارث بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اس لمحے اسے کتنا ترس آیا تھا ہانیہ پر۔ سب کچھ کہہ سنا کر اماں اسے پوچھ رہی تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ کیا اماں کو اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی زودرنج اور حساس ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے تو کوئی معمولی بہانہ ہی درکار ہوتا تھا۔ یہاں اماں صبح شام کسی نہ کسی بات پر اسے لائن حاضر کیے رکھتی۔ بے شک اماں کی نیت بری نہ تھی، وہ اسے مکمل گرہستن کے روپ میں دیکھنے کی متمنا تھی، لیکن انہیں اپنی عزیز جان بھانجی کی حساس طبیعت کو تو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا نا۔ پر یہ بات اماں کو کون سمجھاتا؟ ہاں، یہ بات ہانیہ کو سمجھائی جا سکتی تھی، اور حارث یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی مناسب موقع میسر آئے تو وہ ہانیہ کو بہت پیار اور رسانیت سے اس حقیقت سے آگاہ کر دے کہ وہ ہانیہ کی دل کیفیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس کی خواہش ہے کہ ہانیہ اسے صرف اماں کا بیٹا نہ سمجھے بلکہ اپنا شوہر اور اپنا قابل اعتماد دوست بھی سمجھے۔ شادی کے بعد آنسو بہانے کے لیے اسے خالہ کا کندھا میسر نہیں تو کیا ہوا، خالہ کا بیٹا تو ہے جو اب اس کا شریک حیات ہے۔ اماں عینی آپا کے سسر کی عیادت کو گئی تھیں۔ انہوں نے حارث کو آفس فون کر کے گھر جلد آنے کی تاکید کی۔ اس نے جلد از جلد آفس کے کام نمٹائے تھے، پھر باس سے چھٹی لے کر گھر کی راہ لی۔ ہانیہ کچن میں مصروف تھی۔ حسب توقع وہ حارث کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آج آپ اتنی جلدی آ گئے، خیریت تو ہے؟ اماں نے فون کر کے کہا تھا میری بہو گھر پر اکیلی بور ہو رہی ہے، فوراً اس کے پاس پہنچو۔ میں نے حکم کی فوری تعمیل کی اور دوڑا چلا آیا، حارث نے شگفتگی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہانیہ بھی مسکرا دی تھی، لیکن اس کی آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا۔ حارث کو آج بھی وہ بہت بجھی اور پسمردہ لگی تھی۔ تم جلدی اپنے کچن کے کام سمیٹو اور بیڈ روم میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حارث اسے نرمی سے مخاطب کرتا کچن سے چلا گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ چائے کا کپ لیے بیڈ روم میں آئی تھی۔ یہ لیجئے چائے، بسکٹ ختم ہو گئے ہیں، آج چائے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پھر جانے کے لیے مڑی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ حارث نے اسے پکارا تھا۔ سنک برتنوں سے بھرا پڑا ہے حارث، برتن دھونے جا رہی ہوں، آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ نمکو لاؤں؟ اس نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ مجھے تمہارا کچھ وقت چاہیے، عنایت کر دو گی؟ حارث اس بار قدرے خفا ہوا تھا۔ ہانیہ اس کے انداز پر حیران تو ہوئی تھی، مگر خاموشی سے بیڈ کے سرے پر ٹک گئی۔ حارث چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو مجھ سے شادی کرنے کا تمہیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے استفسار کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے انداز پر حیران ہو رہی تھی، یہ بات سن کر مزید حیران ہو گئی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حارث؟ اس نے حیران نگاہیں حارث پر گاڑ کر پوچھا تھا۔ شادی سے پہلے تم اپنا ہر دکھ سکھ یہاں اماں سے آ کر کہہ دیا کرتی تھی، شادی کے نتیجے میں بھانجی خالہ کا رشتہ ختم ہو گیا اور ساس بہو کا رشتہ استوار ہو گیا، اور یہ اس شادی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔
حارث نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں خالہ کی بھانجی نہیں رہی، بہو بن گئی ہوں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں بالکل دوش نہیں دے رہا۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ اماں اب تمہاری خالہ نہیں بلکہ صرف ایک ساس بن کر رہ گئی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہانیہ نے بیچارگی سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ آج ان آنسوؤں کو بہنے سے مت روکو ہانیہ، اپنے جی کا سارا بوجھ میرے سامنے ہلکا کر لو، بنا جھجکے تم اپنی ہر فیلنگ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ بلیو می، میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بات کے آخر میں وہ مسکرایا تھا۔ خالہ کا یہاں کیا ذکر؟ ہانیہ کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ خالہ کا ذکر کیے بنا جی کا بوجھ کیسے ہلکا ہوگا ڈیئر وائف؟ حارث اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل تک گیا، ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر ہانیہ کے پاس رکھا اور پھر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ میں مانتا ہوں ہانیہ، اماں تمہارے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتی ہیں، تم گھر کے کاموں میں ابھی پوری طرح ایکسپرٹ نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ تم سب کاموں میں ماہر ہو جاؤ گی، لیکن فی الحال اماں تمہاری معمولی سی غلطی بھی نظر انداز کرنے پر تیار نہیں ہوتی، تم یقیناً ان کے اس رویے پر ڈسہارٹ ہو جاتی ہو۔ میں بہت بار اماں کو سمجھا چکا ہوں، لیکن اماں تمہیں بہو سمجھتی تو کچھ رعایت دیتی نا، وہ تو روز اول سے تمہیں بیٹی سمجھتی ہیں، وہ بیٹی جس کی اپنی ماں اس کے بچپن میں اللہ کو پیاری ہوگی اور اب اسے طریقہ سلیقہ سکھانے کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر عائد ہو گئی۔ یقین کرو ہانیہ، اماں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، وہ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری بہت تعریفیں بھی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے آنے سے گھر میں… وہ بات کرتے کرتے رکا تھا، یکدم خیال آیا تھا کہ یہ وقت اماں کی صفائیاں پیش کرنے کا نہیں ہے۔ ان باتوں کے بعد تو شاید ہانیہ شرمندگی کے مارے اماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بول سکتی، جبکہ حارث چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل میں جمع چھوٹی چھوٹی سی شکایت، ہر طرح کے شکوے کا کھول کر اظہار کر دے۔ یہ سمجھانے کا نہیں، سننے کا موقع تھا، واحد طریقہ جس سے ہانیہ کے جی کا بوجھ ہلکا ہو سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انیہ پر افشاں پر جب بھی میکی آتی، اماں کے سامنے اپنے سسرال والوں کی ڈھیر و ڈھیر برائیاں کر کے اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر کے واپس اپنے گھر کی راہ لیتی تھی۔ چھوٹے بڑے مسئلے ہر گھر میں ہوتے ہیں ہانیہ، بدقسمتی سے تمہارے میکے میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے سامنے تم اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر سکو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر مکمل اعتبار کرو، بھول جاؤ میں اماں کا بیٹا ہوں۔ اماں سے یا اینی آپا وغیرہ سے جو بھی شکایت ہو، تم بلا جھجک مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہو۔ ہاں، آئندہ میں تمہاری آنکھوں میں گلابی ڈورے نہ دیکھوں، جانے چھپ چھپ کر کہاں روتی ہو اور کتنا روتی ہو، آئندہ صرف میرے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ حارث نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی۔ ہانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ حارث نے بہت پیار سے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ خالہ جان سے مجھے ہرگز کوئی شکایت نہیں، میں انہیں خالہ کہہ کر مخاطب تو کرتی ہوں، لیکن میں انہیں اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ اتنی دیر سے مجھے کیا سمجھا رہے ہیں، میرے پلے ایک لفظ نہیں پڑا، اور اگر میں چھپ چھپ کر روتی ہوں تو اس کی وجہ خالہ جان نہیں آپ ہیں حارث، صرف اور صرف آپ۔ وہ بھر کر بری طرح رو پڑی۔ میں… حارث کو تو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، اس نے بے یقین سے زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ جب مجھے پسند نہیں کرتے تو خالہ جان کے دباؤ میں آ کر شادی کی حامی کیوں بھری، کیوں جوڑا ایک انچاہا رشتہ؟ وہ روتے روتے پوچھ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ حارث سٹ پٹا گیا تھا۔ میں نے خود سنی تھی اس روز آپ لوگوں کی باتیں، یعنی آپا کہہ رہی تھی کہ آپ نے محض خالہ جان کی ناراضی کے خوف سے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ خالہ جان اور رینی آپا خوش ہو رہے تھے کہ ان کا انتخاب درست ثابت ہوا اور آپ میرے ساتھ خوش ہیں، جبکہ میں تو اس دن سے شوق کی حالت میں ہوں۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کسی دباؤ میں آ کر مجھ پر شادی پر راضی ہوئے، حالانکہ مجھے یہ بات بہت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھی۔ آپ پہلے دن سے میرے ساتھ دوستانہ تعلق استوار کرنے کی کوشش کرتے رہے، دوستی دوستی کا راگ الاپتے رہے، اور میں آپ کی محبت پر رابطگی اور التفات کو ترستی رہی۔ میں آپ کی بیوی تھی حارث، اور آپ مجھے نہ کسی ناسمجھ اور کم عقل دوست کی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ میں خود کو مطمئن کرنے کے لیے لاکھ توجیحات دیں، لیکن پھر میری ساری خوش فہمیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی، میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی۔ یہ انکشاف مجھے کسی اذیت میں مبتلا کر گیا، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میری نگاہوں میں میری ذات دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ اس سے تو اچھا تھا میرے بھائی میری شادی شہزاد کے ساتھ، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ حارث نے بے تحاشا خفا ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ وہ چپ تو ہو گئی، مگر آنسو اب بھی مسلسل اس کے گال بھگو رہے تھے۔ حارث نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ صورتحال اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلی تھی۔ تم جس بے یقینی کی کیفیت میں ہو، پتہ نہیں میری وضاحت کو قبول کرو گی بھی یا نہیں، لیکن اب تمہیں چپ ہو کر میری بات سننا ہوگی۔ فار گاڈ سیک، آنسو بہانا بند کرو، یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ حارث نے بے چارگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔
ہاں یہ سچ ہے کہ جب اماں نے پہلی بار میرے سامنے تمہارا نام لیا تھا تو میں نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا، جانتی ہو کیوں؟ حارث نے پوچھا۔ ہانیہ نے آنکھوں سے لبریز آنکھوں سے حارث کو دیکھا تھا، مگر حارث کے کوئی سوال کا جواب نہ دیا۔ میرے انکار کی وجہ تمہارے یہ ہی آنسو تھے مسز، ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے حارث نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکال کر ہانیہ کو تھمائے تھے۔ پچھلے کئی برسوں سے میں تمہارے ایک ہی روپ سے واقف تھا، اور وہ روپ یہی رونے دھونے والا تھا۔ ایک روتی بصورتی لڑکی سے شادی کا میرا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، تو کسی نے گن پوائنٹ پر تو مجبور نہیں کیا تھا آپ کو نہ کرتے مجھ سے شادی؟ اس بار ہانیہ تنک کر بولی تھی۔ حارث نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ مجھے کوئی گن پوائنٹ پر مجبور کر بھی نہیں سکتا مسز، میں ذرا وکھری ٹائپ کا بندہ ہوں۔ حارث نے اسے باور کروایا تھا۔ ہانیہ بس اسے خفگی سے دیکھتی رہ گئی۔ جس طرح تم نے ہماری باتیں سن کر یہ کٹراک پھیلایا، اسی طرح ایک دن میں نے بھی اتفاق سے تمہاری اور اماں کی باتیں سن لی تھی۔ وہی دن تھا جب تم اماں کو شہزاد کے رشتے کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس روز تمہارے آنسو میری غیرت پر تازیانہ بن کر لگے۔ میرا بس نہ چل رہا تھا میں شہزاد کو شوٹ کر دوں۔ اماں بھی تمہاری وجہ سے بہت اپسیٹ تھی، لیکن میرے ایک بار کے انکار کے بعد اماں نے دوبارہ میرے سامنے تمہارا نام تک نہ لیا تھا۔ جو کام مجھ سے کوئی زبردستی نہ کروا سکا وہ بس خود بخود ہو گیا۔ تم اسے ہمدردی کا نام دے لو یا وفاداری کا، بہرحال میں نے اماں کو تمہارے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ مانتے ہیں نا آپ کہ یہ صرف ہمدردی پلس وفاداری تھی، مجبوری کا نہ صحیح مگر یہ ہمدردی کا بندھن ہے نا؟ آنے کی ہچکیاں پھر سے شروع ہو گئی تھیں۔ ہاں نکاح سے پہلے تک یہی صورتحال تھی، حارث نے فراخ دلی سے تسلیم کیا۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ نکاح کے بعد آپ کو مجھ سے محبت بھی ہو گئی۔ وہ روتے روتے بول اٹھی تھی۔ حارث لب بھینچ کر اس کی خفگی تکتا رہا۔ اب کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہانیہ نے رندی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ کیا کہوں؟ جو کہنے لگا تھا اس سے تم نے منع کر دیا۔ مجھے بہلائے مت حارث، اتنی بیوقوف اور کم عقل نہیں ہوں میں، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ بیوقوف تو میں ہوں۔ شادی کے بعد سے اب تک اسی کوشش میں لگا رہا کہ ہمارے درمیان ایک دوستانہ سا تعلق استوار ہو جائے۔ تم مجھ پر اعتماد کرو، مجھ سے تمہاری جھجک ختم ہو جائے، اپنے دل کی ہر بات تم صرف میرے ساتھ شیئر کرو۔ میں سوچتا تھا تمہاری زندگی میں پرخلوص رشتوں کی کمی رہی ہے، اپنے شوہر کو تم اپنا سب سے پرخلوص دوست مان لو۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں تم سے ڈھنگ سے اظہار محبت بھی نہ کر سکا، اور اظہار محبت کرتا بھی تو کیسے؟ ذرا سا رومانٹک ہونے لگتا تھا تو تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی بے تحاشا محبت اچانک کیسے پیدا ہوگی، لیکن میں اپنی محبت اور وارفتگی ظاہر کرنے کی بجائے پہلے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ بتاؤ ذرا، اس روئے زمیں پر مجھ سے بڑا گھامڑ اور کون ہوگا؟ اور جس کے لیے یہ سب کچھ کیا، آج اسی کی عدالت میں پیشی بھگتنا پڑ گئی۔ اس معزز شخصیت سے میری التماس ہے کہ شک کی اینک اتار کر صرف ایک بار میری آنکھوں میں جھانک لے۔ اگر اسے واقعی ان آنکھوں میں محبت کا ڈھانچے مارتا سمندر نظر نہیں آ رہا تو میں ابھی اسی وقت اسے اچھے سے آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جانے لگا ہوں۔ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حارث کس بے یقین لہجے میں وہ استفسار کر رہی تھی۔ حارث کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کون سی زبان میں کہوں کہ تو تمہیں یقین آئے گا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہانیہ نے ذرا نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ ہاں بتاؤ، نظر آ گئی محبت یا واقعی؟ چلیں کسی آئی کلینک پر، حارث نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ اظہار پہلے کر دیتے تو میں کیوں اتنے دن پریشان رہتی؟ ہانیہ کو محبت پر یقین آیا، ساتھ ہی پھر سے رونا بھی آ گیا۔ ذرا سی تعریف پر تو تم بیر بھوٹی بن جاتی تھیں، رومانس جھاڑنے لگتا تو جانے کیا حال ہوتا تمہارا۔ حارث اسے شادی کے ابتدائی دن یاد دلا رہا تھا۔ تو نئی نویلی دلہنوں کو شرم تو آتی ہے نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شوہر ڈھنگ سے اظہار محبت بھی نہ کر پائے۔ حارث اس شکوے پر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ میری دلہن اب بھی نئی نویلی ہی ہے، وہ مطمئن رہے، اب اس کا شوہر اس سے محبت بھی کرے گا اور اظہار محبت بھی۔ کہو تو ایک غزل سنا کر اظہار محبت کی شروعات کروں؟ وہ شریر ہوا تھا۔ بس کریں اب۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شروع کیا نہیں اور اب اسے بس کر دوں؟ پھر میرے خلاف ایک اور چارج شیٹ تیار ہو جائے گی۔ وہ ہنسا تھا۔ ہانیہ بھی چینک کر ہنس پڑی۔ چلو شکر ہے آج ہم دونوں کی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوا۔ تم مجھ سے بدگمان تھی اور میں سوچے بیٹھا تھا کہ تم شاید اماں کی باتوں پر ڈسٹرب رہتی ہو۔ میں سوچتا تھا جیسے تم اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل گرفتہ ہو جاتی تھی، اماں کی باتیں بھی تمہیں ویسے ہی پریشان کرتی ہیں۔ آپ مجھے بہت ہی میچور سمجھتے تھے حارث۔ مجھے اپنے گھر والوں کی جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آتا تھا
وہ بے شک آپ کے لیے معمولی ہوں، مگر مجھے ان کے جن رویوں کو مسلسل بھگتنا پڑ رہا تھا وہ سہنا کسی بھی نارمل انسان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میری بھابیاں مجھے صرف ایک بوجھ تصور کرتی تھی۔ میں ان کے سد سپاٹ رویوں کو سہتے سہتے جب تھکنے لگتی تو یہاں خالہ کے پاس آ کر اپنا جی کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ ماں باپ کے بعد میرا گھر میرے لیے صرف ایک سرائے بن چکا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں اور مہمانوں کی طرح رہنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اس کا اندازہ کوئی اور شخص لگا ہی نہیں سکتا۔ ہانیہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، چلو اپنی تکلیف دہ ماضی کو بھول جاؤ۔ اللہ نے مجھ سا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے، کر کے کیا تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ نہیں کر دیا؟ آپ سے شادی کے بعد مجھے ماں جیسی خالہ کی شفقت بھری چھاؤں ہمیشہ کے لیے میسر آ گئی۔ میری اصل خوش نصیبی یہ ہے جناب۔ ہاں نے اس بار مسکرا کر جتا، تو جب ماں جیسی خالہ تمہارے کسی کام میں ماؤں کے انداز میں نقص نکالتی تھی تو تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجنے لگتے تھے؟ حارث کو بر وقت یاد آیا تو پوچھ بیٹھا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے خالہ، جب بھی مجھے کچھ سمجھانے لگتی آپ مجھے ایسے ٹک ٹکی باندھ کر گھورنے لگتے کہ خفت کے مارے میرا برا حال ہو جاتا۔ میں سوچتی تھی کہ آپ اپنے دل میں مجھے پھوہڑ سمجھ رہے ہوں گے، بس مجھے اس لیے رونا آنے لگتا تھا۔ لو جی، یعنی کہ یہ قصور بھی میرے ہی کھاتے میں درج تھا۔ صدمے اور افسوس سے حارث کا برا حال ہونے لگا۔ غلط فہمی تھی حارث، اب تو ختم ہو گئی نا؟ ہانیہ نے اسے تسلی دی۔ حارث اسے مصنوعی خفگی سے گھورنے لگا۔ اچھا، اب ناراض ہو کر ایسے تو مت گھورے، پرومس آئندہ آپ کے خلاف کوئی غلط فہمی دل میں نہیں پالوں گی۔ جو بھی بات ہوگی سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گی، آخر آپ میرے بہترین دوست بھی تو ہیں۔ ہانیہ نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا، ہرگز نہیں، دوستی والی پیشکش محدود مدت کے لیے تھی۔ اب سے میں تمہارا شوہر ہوں، پہلے تم نے میرا دوستانہ روپ دیکھا تھا، اب میری محبتوں کی شدتیں بھی دیکھنی پڑیں گی، اور اگر تم نے میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ حارث، پہلے ذرا کچن میں دیکھ لوں، بغیر دھلے برتنوں کا انبار جمع ہے اور شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ بنانا ہے۔ ہانیہ بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھایا تھا۔ تمہارا یہ شرمایا بوکھلایا سروپ میرے ہوش اڑا دیتا ہے جانے من، پتہ نہیں چند ہی دنوں میں کیسا جادو کر دیا ہے مجھ پر، ہر وقت ہر گھڑی صرف تمہارے خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہوں۔ حارث کی مخمور لہجے میں کی جانے والی سرگوشی، اس کی بارافتگی، ہانیہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے میں ناکام ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے آپ کی محبت کی صداقت پر دل سے یقین آ گیا ہے حارث، لیکن دوستی والی پیشکش کی مدت تھوڑے عرصے کے لیے اور بڑھا دیں پلیز۔ وہ دھیرے سے گویا ہوئی تھی، اس کی پلکوں کی لرزش اور گالوں پر بکھرتی لالی اس کی دلی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ حارث محظوظ انداز میں مسکرایا تھا، صرف ایک ڈائلاگ سن کر یہ حالت ہوئی ہے، یہ تو اظہار محبت کی ابتدا ہے بیوی۔ اس نے اسے شریر انداز میں چھیڑا، آج کے لیے یہی بہت ہے، بس میں اب کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ یکلخت اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حارث کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماں کی فرما برداری کا کیا خوبصورت اور حسین انعام ملا تھا اسے۔ اس کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ بہت مطمئن انداز میں وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب وہ آنکھیں موندے دل ہی دل میں رومانچک سی غزلیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آج شب اسے اپنی بیوی کو سنا کر باقاعدہ بھرپور اظہار محبت کرنا تھا، کیونکہ ہانیہ کا شکوہ بجا تھا، اظہار کے بنا محبت ادھوری تھی۔ اب اسے محبت بھی کرنی تھی اور ساتھ ہی اس کا بھرپور طریقے سے اظہار بھی، ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کہ محبت کے بنا اس کی زندگی ادھوری تھی، بالکل ادھوری، کیونکہ محبت ہی تو زندگی ہے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔